बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात, कंजुल मदारिस बोर्ड की इंग्लिश लर्निंग सीरीज़ के साथ प्रोफेसर जावेद असलम बाजवा आज के चैप्टर 4 की तफ़हीम के लिए। अज़ीज़ तलबा तालबात, आज हमारा मौजू फ्रेज़ और फ्रेज़ की मुख्तलिफ़ काइंड्स या टाइप्स होगा। हम पहले जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि फ्रेज़ अल्फाज का मजमुआ जो एक नामुकम्मल सेंस कन्वे करता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वेज एन इनकम्प्लीट सेंस। अब इनकम्प्लीट सेंस को मुकम्मल करने के लिए हमें उसको कुछ दीगर अल्फाज के साथ जिनमें मुस्नद अलैह और मुस्नद भी मौजूद हो उनके साथ अटैच करना पड़ता है, उनके साथ लगाना पड़ता है, ताकि उनके साथ मिलकर इसके मायनी जो हैं वो और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आ जाएं। तो इसका मीनिंग ये है, इसका मतलब ये है कि फ्रेज़ एक से ज़्यादा हालतों में इस्तेमाल हो सकता है, या एक से ज़्यादा मायनी में इस्तेमाल हो सकता है, या एक से ज़्यादा तरह इस्तेमाल हो सकता है। इसकी ये तमाम जिहतें जो हम मुख्तलिफ़ तरह से उसको इस्तेमाल करते हैं उनको टाइप्स ऑफ फ्रेज़ेस कहते हैं, और यही हमारा आज का मौजू है जिसमें हम फ्रेज़ की मुख्तलिफ़ टाइप्स, उनके फंक्शंस और उनके इस्तेमालात और इम्तहानी नुक्ता नज़र से वो किस तरह से क्वेश्चन आएगा और सॉल्व कैसे करना है, इसके बारे में आज तफसील से बात करते हैं। आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं ताकि आज के लेक्चर में हम तफसील से बात कर सकें। आज का हमारा मौजू है फ्रेज़। जैसे आप देख रहे हैं कि फ्रेज़ जिसे मरक्कब नाक़िस या मरक्कब गैर मुफीद कहते हैं, और अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसमें ना तो ज़माने का पता चले और ना ही कोई बात मुकम्मल तौर पर बयान हो, इसे उर्दू में मरक्कब नाक़िस और अंग्रेज़ी में उसको फ्रेज़ कहते हैं। मिसाल के तौर पे इन द मॉर्निंग 3 अल्फाज का मजमुआ है। इन द मॉर्निंग सुबह के वक्त। अब इसमें ना तो पता चलता है ये किस ज़माने की बात है, ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में से किसकी बात है, कुछ पता नहीं चलता, और इसके नामुकम्मल मानी भी हैं। इसी तरह एट द स्टेशन, रेलवे स्टेशन के ऊपर, किस ज़माने की बात है, क्या मुकम्मल मायनी है, अंदाज़ा नहीं होता। एट माई डोर, मेरे दरवाज़े पे, क्लैरिटी नहीं होती और ना ज़माने का पता चलता है। ऑफ ग्रेट ब्यूटी, बहुत ज़्यादा खूबसूरती के साथ, कुछ अंदाज़ा इन बातों का नहीं होता। और विद स्नो, बर्फ़ के साथ, नेचुरल बर्फ़बारी के साथ क्या हुआ, कुछ अंदाज़ा नहीं है। तो इस तरह से आपने इन 5 एग्जांपल्स में देखा, जब हम अल्फाज के मजमुआ को इस तरह से देखते हैं कि उसमें हमें किसी ज़माना यानी टेंस का पता नहीं चलता और ना ही कोई बात मुकम्मल तौर पर बयान होती हो, तो उसे मरक्कब नाक़िस और अंग्रेज़ी में फ्रेज़ कहते हैं। फ्रेज़ की जैसे मैंने अभी आपके सामने बात रखी कि मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं और उन्हें मुख्तलिफ़ तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। उनमें पहली टाइप है जिसे हम नाउन फ्रेज़ कहते हैं, यानी इसम को बयान करने वाला मरक्कब नाक़िस अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिनके ज़रिए से किसी इसम को बयान किया जाता है। पहले मैं एक दफ़ा उनका आपके साथ ज़िक्र कर लूँ, फिर हम एक एक की तफसील के साथ मालूमात हासिल करेंगे और उनको पढ़ेंगे। सेकंड वन इज़ एडजेक्टिव फ्रेज़, यानी सिफ्त को बयान करने वाला मरक्कब नाक़िस, यानी सिफ्त को बयान करने वाली फ्रेज़। नंबर 3 इज़ एडवर्ब फ्रेज़, ज़र्फ़ या मुतल्लक़ फ़ेल को बयान करने वाला मरक्कब नाक़िस। नंबर 4 वर्ब फ्रेज़ और फ़ेल को बयान करने वाला मरक्कब नाक़िस। 5th वन इज़ प्रेपोजिशनल फ्रेज़, हरफ जार को बयान करने वाला मरक्कब नाक़िस। एंड द लास्ट वन इज़ लेक्सिकल फ्रेज़, यानी ऐसा मरक्कब नाक़िस जो मुख्तलिफ़ कनेक्टर्स के तौर पे काम देता है, हरफ जार नहीं है, जो मुख्तलिफ़ कनेक्टर्स के तौर पे इस्तेमाल होता है और वो पहले से ही फिक्स्ड वर्ड्स हैं, उनमें कोई तब्दीली नहीं आती।
تو آئیے دیکھتے ہیں ان میں سے ہم اب ایک ایک کی بات کریں گے. فرسٹ ون از نون فریز، اسم کو بیان کرنے والا مرکب ناقص. اے نون فریز از اے گروپ آف ورڈس، الفاظ کا ایسا مجموعہ ہے دیٹ ہیز اے ناؤن اور پروناؤن. اس کے اندر یا تو اسم ہے، آپ جانتے ہیں کہ اسم کسی چیز، شخص یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں، یا کوئی آئیڈیا ہوتا ہے، یا ان کی جگہ پہ استعمال ہونے والے الفاظ پروناؤن ہیں، جیسے ہی شی اٹ ہے، یا آئی وی ہے، یا دے یو ہے، تو یہ پروناؤنز ہیں. ٹو ماڈیفائی دا ناؤن، اس ناؤن کے معنی میں کمی پیشی کرنے کے لیے. اے ناؤن فریز کین فنکشن ایز اے سبجیکٹ، یعنی فقرے کے شروع میں بطور فاعل آ سکتی ہے. این آبجیکٹ، بطور مفعول آ سکتی ہے فقرے کے آخر میں یعنی ورب کے بعد. اور اے کمپلیمنٹ ان اے سینٹنس، یا تکملہ کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. اردو میں آپ دیکھ لیجئے، ایسا مرکب ناقص یعنی فریز جو اپنے اندر بیان کردہ اسم یا اسم ضمیر کے بارے میں معلومات دیتا ہے، اور یہ بطور فاعل، مفعول، تکملہ استعمال ہوتا ہے. ان ایگزامپلس میں دیکھیے، جو ریڈ ورڈز ہیں جن کو ریڈ کلر دیا گیا ہے، یہ وہ اسم ہیں جو اس فریز کے اندر ہیں. مثلا اس میں مائی بردرز فرینڈ ایک فریز ہے. یہ فریز کس کے بارے میں ہے؟ اس اسم فرینڈ کے بارے میں ہے. لہذا مائی بردرز فرینڈ وزٹڈ ہم، یہاں پہ یوزڈ ایز اے سبجیکٹ، یہ ورب ہے، یہ آبجیکٹ ہے. اور یہاں پہ مائی بردرز فرینڈ، میرے بھائی کا دوست، یہ اس فقرے کا فاعل ہے. پوری فریز ان 3 ورڈز پر مشتمل ہے، اور اس کا جو ہیڈ ورڈ ہے وہ ایک اسم ہے. لہٰذا یہ اسم کے طور پہ استعمال ہوئی، اس لیے اس کو نون فریز کہتے ہیں. اور یہ ورب سے پہلے استعمال ہوئی، اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یوزڈ ایز اے نون اینڈ یوزڈ ایز اے سبجیکٹ. سینٹنس نمبر 2، ارلی ٹو بیڈ از اے گڈ ہیبٹ. جلدی سونا ایک اچھی عادت ہے. ارلی ٹو بیڈ فریز ہے، اور ایز اس میں لنکنگ ورب ہے. اور اس میں ارلی ٹو بیڈ فریز میں اس کا ہیڈ ورڈ بیڈ ہے. بیڈ ایک اسم ہے، اور یہ اس سینٹنس کا فاعل ہے ارلی ٹو بیڈ، اس لیے یوزڈ ایز اے سبجیکٹ، فریز بطور فاعل استعمال ہوئی. اب یہاں آپ دیکھیے سینٹنس 3 میں، ہی ریفیوزز ٹو ایکٹ اپان مائی ایڈوائس. وہ میری نصیحت پر عمل کرنے سے انکار کرتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریفیوزز اس میں ورب ہے. ٹو ایکٹ اپان مائی ایڈوائس، اس میں انفینیٹیو ہے. اپان مائی ایڈوائس اس میں فریز ہے، اور اس کا کی یا ہیڈ ورڈ ایڈوائس ہے. لہذا یہ آبجیکٹ کے طور پہ استعمال ہوا، اس کو ہم کہتے ہیں یوز ایز آبجیکٹ. ایگزامپل 4، وی انجوائے گوئنگ ہوم ایٹ دا ویکینڈ. ہوم اس میں ہمارا آبجیکٹ ہے. ایٹ دا ویکینڈ اس کو کوالیفائی کر رہا ہے، اس کو مکمل کر رہا ہے، تکمیل دے رہا ہے. لہذا یہاں پہ فریز ایز کمپلیمنٹ استعمال ہوئی. اینڈ 5th میں بھی فریز ایز کمپلیمنٹ ہے. یور فرینڈ از اے ڈیول ان ڈسگائز. آپ کا دوست ایک چھپا ہوا رستم ہے. ڈیول ان ڈسگائز ایک ایسا ڈیول ہے جس نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے. تو اس طرح سے ان ڈسگائز ڈیول کو کوالیفائی کر رہا ہے. لہذا یہ ایک کمپلیمنٹ ہے، تکملہ ہے جو ڈیول کے لیے استعمال ہوا. ان ایگزامپلس میں ہم نے دیکھا کہ ایک فریز بطور ناؤن، یعنی کہ بطور سبجیکٹ، بطور آبجیکٹ اور بطور کمپلیمنٹ استعمال ہوتی ہے. اب ہم آتے ہیں ایجیکٹو فریز کی طرف. ایجیکٹو آپ جانتے ہیں اس میں صفت کو کہتے ہیں. لہذا صفت کو بیان کرنے والا مرکب ناقص ایسی فریز ہے جو تعریف کرتی ہے کسی چیز کی، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں ورڈز دیٹ کنٹین این آبجیکٹ، ایسے الفاظ جن میں ایک ایجیکٹو ہوتی ہے. اینڈ پرووائڈز مور انفارمیشن اباؤٹ دی ناؤن اور پروناؤن، اور وہ اسم یا اسم ضمیر کے بارے میں زیادہ معلومات اور وضاحت کرتی ہے. جیسے ایسا مرکب ناقص اس میں ایسی صفت بیان کی جاتی ہے جو کسی اسم یا اسم ضمیر کے بارے میں مزید معلومات دیتی ہے. ان ایگزامپلس کو دیکھیے، ذرا توجہ کیجیے گا. اے ویلدی مین وزٹڈ آور جامعہ. مین ناؤن ہے،
ویلدی ہونا اس کی صفت ہے، لہذا یہ ایجیکٹو ہے، اور پوری فریز ہے اے ویلدی مین، اس میں اس نے ویلدی کو استعمال جب ہم نے کیا تو یہ اس کا مطلب ہے اے مین ود گریٹ ویلتھ، آدمی جس کے پاس بے انتہا دولت ہے، تو اس نے ہماری جامعہ کو وزٹ کیا، تو اس میں ویلدی ایجیکٹو ہے، لہذا اے ویلدی مین ایجیکٹو فریز ہے۔ پلیز گیو می اے پیج ود نو رائٹنگ آن اٹ، مجھے ایک صفحہ دیجئے جس پہ کچھ بھی نہ لکھا ہو۔ ود نو رائٹنگ آن اٹ فریز ہے، اس کو ہم اختصار سے یوں بھی کر سکتے تھے اے بلینک پیج، خالی صفحہ، یعنی پلیز گیو می اے بلینک پیج۔ اے بلینک پیج جب استعمال ہوگا تو وہ یہاں ایجیکٹو کے طور پہ پیج سے پہلے بلینک لگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بلینک کی وضاحت ہے، ود اے پیج ود نو رائٹنگ آن اٹ، تو یہ ایجیکٹو ہے، لہذا یہ فریز ایجیکٹو فریز ہے۔ ایگزامپل 3 میں دے وینٹ آن اے ٹریک، وہ ایک راستے پہ گئے، تھرو دا جنگل، جنگل میں سے۔ اگر ہم اس کی وضاحت دیکھیں اس فریز کی، اس کے میننگ یہ بنتے ہیں جنگل ٹریک، جنگل کا راستہ، تو اس میں یہ فریز جو ہے یہ ایجیکٹو ہے اور یہ ٹریک کو کوالیفائی کرتی ہے، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایجیکٹو فریز ہے۔ تھرڈ کائنڈ از ایڈورب فریز، ظرف یا متعلق فعل کو بیان کرنے والا مرکب ناقص، یعنی ایسا مرکب ناقص جس میں ایسا ایڈورب استعمال ہوتا ہے جو ظرف یا متعلق فعل کے بارے میں معلومات دیتا ہے۔ یہاں دیکھیے گا پلاننگ ٹو فنش آور کورس بائی دا اینڈ آف دا ایئر، اب ہم نے کورس کو کوالیفائی کیا، یعنی فنش کب کریں گے؟ بائی دا اینڈ آف دا ایئر، یہ وین کے سوال کا جواب ہے، تو اس کا مطلب ہے بائی دا اینڈ آف دا ایئر ایڈورب ہے جو فنش کی وضاحت کرتا ہے، لہذا یہ ایڈوربیل فریز ہے۔ لیٹر دس ایوننگ آئی شیل اٹینڈ اے پارٹی، اب یہاں پہ سوال ہے وین، کب ہم پارٹی میں جائیں گے؟ لیٹر دس ایوننگ، آج شام ذرا دیر سے، تو لہذا یہ پارٹی میں جانے کے وقت کا تعین کرتا ہے، اس لیے یہ فریز ایڈورب ہے اور یہ ایڈورب فریز ہے۔ ایگزامپل 3 میں دے وینٹ ٹو دیٹ پلیس، ایکچولی یہ تھا یہ وینٹ دیر، اب دیر کو ایکسپلین کیا گیا ٹو دیٹ پلیس، یہ ویئر کے کوشچن کا آنسر ہے، لہذا یہ ایڈورب ہے۔ ہی ایکسیپٹڈ دی ایوارڈ ود اے اسمائلنگ فیس، ایڈورب تھا اسمائلنگلی، یعنی یہ ہاؤ کے کوشچن کو کوالیفائی کرتا ہے، تو ود اے اسمائلنگ فیس جو ایکچولی اسمائلنگلی کی تشریح ہے، یہ ایڈورب فریز ہے۔ اور ان دا لاسٹ ایگزامپل ہی ول گو ایز کوئکلی ایز پاسبل، جتنی جلدی ممکن ہوگا وہ چلا جائے گا، یہ آنسر ہے کویشچن وین کا، تو اس کا مطلب جانے کے متعلق اس کے ٹائم کی وضاحت کرتا ہے، لہذا یہ ایڈوربیل فریز ہے۔ نمبر 4 از ورب فریز، ورب فریز یعنی یہ ورب کی وضاحت کرتی ہے، اور اس میں نہ صرف مین ورب اس کی جو بھی فارم اور ٹینس کے مطابق، بلکہ اس کا امدادی فعل اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے، وہ ہیلپنگ ورب اینڈ مین ورب مل کر ورب فریز کو مکمل کرتے ہیں یا بناتے ہیں۔ ہی ہیز ڈن ہز ڈیوٹی، اور نے اپنا فرض پورا کیا، پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس تھا، ہیز ڈن ورب فریز ہے۔ وی آر ٹیکنگ پارٹ ان اے کوئز پروگرام، آر ٹیکنگ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس، آر ہیلپنگ ورب یعنی امدادی فعل، اور ٹیکنگ ورب ہے اس کی آئی این جی فارم ہے، بلکہ ورب فریز۔ اسلم ہیز بین رائٹنگ، پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، ہیز بین رائٹنگ، یہاں ورب 3 پارٹس کے اوپر مشتمل ہے، ہیز بین اور رائٹنگ مل کر ورب فریز۔ آئی شیل کیپ اے فاسٹ ٹمارو، کل میں روزہ رکھوں گا، شیل کیپ 2 کمپوننٹ ہے ہیلپنگ فعل فیوچر کے لیے، اور کیپ مل کر بن گیا ہمارا ورب فریز۔ دا میچ واز بینگ پلیڈ، پیسو وائس کا سینٹینس ہے، اور اس میں ہمارا ورب فریز 3 ورڈز کے اوپر مشتمل ہے، پیسو ہونے کی وجہ سے پاسٹ ڈیفینٹ کا تھا تو واز استعمال ہوا، اور کنٹینیوٹی کے لیے بینگ استعمال ہوا، اور پلیڈ تھرڈ فارم ہوئی۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ خواہ کوئی بھی ٹینس ہو، اس میں ہیلپنگ ورب اور مین ورب کے جتنے کمپوننٹ ہیں، 2 ہو یا 3 ہو، وہ مل کر ورب فریز کی تکمیل کرتے ہیں۔ 5th ون از پریپوزیشنل فریز، یعنی ایسی فریز
جس کا مرکزی لفظ پریپوزیشن ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی ایک آبجیکٹ بھی استعمال ہوتا ہے. عام طور پہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب کسی ناؤن فریز کے ساتھ پریپوزیشن استعمال ہو جائے تو اسی کو ہم پریپوزیشنل فریز بھی کہتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں دیکھیے they were motivating us about donations. ڈونیشن ناؤن ہے, about پریپوزیشن ہے, یہ پریپوزیشنل فریز بن گئی. the window was in the back street. جو گلی کھڑکی ہے وہ پچھلی گلی میں تھی, تو یہاں ان پریپوزیشن ہے. بیک اسٹریٹ, اس میں اسٹریٹ جو ہے وہ ناؤن ہے, بیک اس میں ایجیکٹیو ہے اور دا آرٹیکل ہے. دے کیم بیک آفٹر اے لانگ ٹائم. آفٹر پریپوزیشن ہے اور ٹائم اس میں ناؤن ہے, پریپوزیشنل فریز. دا پیشنٹ از انڈر ٹریٹمنٹ, زیر علاج ہے. انڈر از پریپوزیشن اینڈ ٹریٹمنٹ از ناؤن. بائی دی وے ہاؤ آر یو, آپ کا کیا حال ہے, تو اس میں بائی دی وے جو ہے یہ ناؤن ہے. بائی دی وے ایک وہ فریز ہے اور اس لیے اس کو بائی کی وجہ سے, پریپوزیشن کی وجہ سے ہم نے اس کو پریپوزیشن کہا. یہ بھی ممکن ہے کہ ایک سینٹنس کے اندر ایک سے زیادہ پریپوزیشنل فریزز ہوں. مثال کے طور پہ دیکھیے گا, دا فلاک آف ٹائنی چکس سیٹ انڈر دا ٹری نیئر مائی ہاؤس. فلاک آف ٹائنی چکس, چھوٹے چھوٹے چوزوں کا ایک فلاک. آف ٹائنی, آف پریپوزیشن ہے لہذا آف ٹائنی چکس پریپوزیشنل فریز ہے. کہاں بیٹھا تھا, سیٹ انڈر دا ٹری. انڈر دا ٹری ایک اور پریپوزیشنل فریز ہے جو انڈر کی وجہ سے بنی. پھر نیئر مائی ہاؤس, اس میں نیئر پریپوزیشن ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں 1, 2 اینڈ 3 پریپوزیشنل فریزز استعمال ہوئی ہیں. لاسٹ ون از دا لیکسیکل فریز, مجموعہ الفاظ کے تسلسل کو بیان کرنے والا مرکب ناقص. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بعض اپنی گفتگو میں تسلسل کو ظاہر کرنے کے لیے ہم کوئی فکس فریزز کو استعمال کرتے ہیں, جیسے ہم کہ ان اے نٹ شیل, قصہ مختصر, اختصار سے ہم بات کو مختصر کرتے ہیں. نو ون کین بلیو اٹ دیٹ, کوئی بھی اس میں یقین نہیں کر سکتا کہ. آن دا ون ہینڈ, ایک طرف بات یہ ہے, آن دی ادر ہینڈ دوسری طرف ایسے ہے. تو اس طرح کی باتیں یا پوائنٹس یا واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از, میں جو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے. دا پرابلم ود دیٹ از, اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. تو یہ ایسی سب تمام فکسڈ پریپوزیشنز ہیں, فریزز ہیں جو ہمیں واضح کرتی ہیں اس کی لیکسیکیلٹی کو. مثال کے طور پہ دیکھیے گا, ان اے نٹ شیل یو ول ارن اے پروفٹ. مختصر بات یہ ہے کہ کسی کی بات کو جاری رکھتے ہوئے اختصار کر کے اس کو کنکلوڈ کیا گیا ہے, اختتام کیا گیا ہے. ان دا نٹ شیل یو ول ارن اے پروفٹ. مختصر بات یہ ہے کہ اس میں آپ منافع کمائیں گے. دی پرابلم ود دیٹ از اٹ از آؤٹ ڈیٹڈ نو. اس چیز کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اب اس کا کوئی استعمال نہیں ہے, قصہ ماضی بن چکا ہے. آئیے اس سارے فریزز کو جاننے کے بعد, اس کی 6 کائنڈس کو جاننے کے بعد, ہم ایگزامینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اس کی ایک مشق کرتے ہیں کہ یہ سوال امتحان میں کیسے آئے گا. اس کی آپ کوشچن کی لینگویج دیکھیے, چوز دا کریکٹ آپشن اکارڈنگ ٹو دا گرامر. اسٹیٹمنٹ 1, دا گرل ان یونیفارم ایز مائی کلاس فیلو. وہ لڑکی جیسے یونیفارم پہنا ہوا, مائٹ بی ڈاکٹر 1, تو ڈاکٹر نے ایک یونیفارم پہنا ہوا ہے, وہ میری کلاس فیلو ہے, کوئی خاتون بات کر رہی ہے. تو آپشن ہے فریز, کلاز, سینٹنس اینڈ نن آف دیس. تو آنسر از اے, یہ ایک فریز ہے. سیکنڈ ون, وی شیل فنش آور کورس بائی دی اینڈ آف دس منتھ. انڈر لائنڈ ہے بائی دی اینڈ آف دس منتھ. اور یہ بتانا ہمیں یہ ہے کہ یہ فریز کی کون سی کائنڈ ہے, لیکسیکل ہے, ایڈجیکٹیو ہے, ایڈورب ہے یا پریپوزیشنل ہے. تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ پریپوزیشن سے سٹارٹ ہو رہا ہے بائی دی اینڈ آف, دیئر فور اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن ہے ڈی, اینڈ دیٹ از پریپوزیشنل. ایگزامپل 3, واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے, جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں از دیٹ آئی ایم انوسینٹ, کہ میں اس میں معصوم ہوں, میں انوالو نہیں ہوں کسی بات میں. اب واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے, یہ آپ ایگریگیٹڈ ون ہے, ہمیں اس کو اسی طرح استعمال کرتے ہیں کسی چیز کو کنکلوڈ کرنے کے لیے, مختصر کرنے کے لیے, بیان کرنے کے لیے. لہذا آپ نے آخری کائنڈ میں دیکھا کہ
کہ یہ لیکسیکل ہے اور لیکسیکل کے نقطہ نظر سے ہم اس کا آنسر دیکھتے ہیں کہ آنسر یہ ہے لیکسیکل ہے. نمبر 4 دی ٹرٹل واز سلو اینڈ اسٹڈی. کچھوا سلو تھا لیکن مسلسل آگے بڑھ رہا تھا. دی انڈر لائن فریزز اس میں کیا ہے سلو اینڈ اسٹڈی. ہم دیکھیں ناؤن ہے ایڈجیکٹو ہے ایڈورب ہے یا ورب ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھوے کے چلنے کی رفتار کے بارے میں بات ہوئی ہے تو دیٹس وائی دا چوائس از ایڈجیکٹو. اینڈ ان ففتھ ایگزامپل ان اے نٹ شیل. اب یہیں سے آپ کو فوراً اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جب مختصر بات کی گئی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ لیکسیکل ہے اور یہ آنسر ڈی ہے لیکسیکل 1. اب آخر میں عزیز طلباء و طالبات ان سارے تھیوریٹیکل آسپیکٹس کو بیان کرنے کے بعد اس کے تھیوریز کے فریز کیا ہے, فریز کی مختلف ٹائپس کیا ہیں, ان ٹائپس کے فنکشنز کیا ہیں, وہ وہاں کیوں استعمال ہوتے ہیں, وہ کن آنسرز کو جواب دیتے ہیں اور ایسا استعمال ہم کب کیوں اور کیسے کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نے آخر میں آپ کے ساتھ 5 اسٹیٹمنٹس کو سولو کیا, ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کو حل کیا, ان کے فنکشنز کو بتایا. اب اسی بنیاد پہ آپ کے لیے 20 سینٹینسز دیے جا رہے ہیں جس میں سے 5 ہم حل کر چکے, باقی 15 آپ خود یا اپنے استاد محترم کی مدد سے حل کریں گے. اور آخر میں اس کے لیے کی دے دی گئی ہے حسب معمول تاکہ آپ سلیوشن لینے کے بعد اس کی سے اپنے آنسر کو ٹیلی کر سکیں. ہمیں توقع ہے کہ آپ کو یہ سبق بہت ہی آسان لگا ہوگا, آپ نے فریز کے کانسیپٹ کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا, اس کے استعمال کو جان لیا ہوگا اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو میں کلاس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. ہمارا اگلا لیسن ہوگا یوز آف اے کلاز اینڈ ویریس ٹائپس آف کلازز. آئیے سلیوشن آپ کو بتاتے ہیں. یہ ایکسرسائز کے 9 تک, then 19 and the 20th sentence and finally this is the solution key of exercise number 4. آپ اپنے آنسر کو اس کے ساتھ میچ کیجئے گا اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کے لرننگ کو, آپ کی یادداشت کو, آپ کے سیکھے ہوئے میں برکت ڈالے اور آپ کی یادداشت محفوظ رہیں. خدا حافظ. اگلی ویڈیو تک کے لیے پروفیسر جاوید اسلم باجوہ کو اجازت دیجیے.